सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कमीशन को मजीद 1 माह की तौसी दी गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा फैजाबाद धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, कमीशन अपना काम करे। तेरह जनवरी को अदालती फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स का ताल्लुक अंदरून और बैरून मुल्क से है, जिनका आपस में राब्ता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की FIA और PTA हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर FIA ने कहा रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 500 से ज्यादा अकाउंट शनाख्त कर लिए। तहकीकात जारी हैं, कानूनी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। मुलव्विस तमाम लोगों को कानून के दायरेकार में लाया जाएगा। DG PTA अहमद शमीम ने कहा PTA के पास अकाउंट्स ब्लॉक करने का इख्तियार है। हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। हम इन इदारों की शिकायत पर एक्शन लेते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी अलर्ट। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर 4 यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। मुतादिद स्कूल भी बंद कर दिए गए। जराये के मुताबिक कालादम तंजीम ने खातून खुदकुश बमबार के जरिए हमले की मंसूबाबंदी की है। IG इस्लाम अकबर नासिर खान कहते हैं इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात काबू में हैं। ऐसे हालात नहीं कि आप स्कूल, कॉलेज या मामूलात जिंदगी में तब्दीली लाएं। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम आज साहिवाल में सियासी पावर शो। जलसे की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। शरजील मेमन कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर ने पाकिस्तान की सियासी तारीख तब्दील कर दी। बिलावल भुट्टो का नारा है चुनो नई सोच को। पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग और PTI से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। मोटरवे बनती रहेंगी। नून लीग बताए सेहत के शोबे में क्या किया। पीपल्स पार्टी के जलसे खुले मैदान और नून लीग के शादी हॉल में हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की मानसहरा में जलसे की तैयारी। जलसे से खिताब के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर मानसहरा पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा हैं। नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह का चक्कर लगाया। 2:30 बजे जलसागाह पहुंचेंगे। पेशावर सदर मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पर 13 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 100 से ज्यादा दुकानों में करोड़ों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां, 4 बाउसर्स और 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पाक फौज, एयरफोर्स, कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का फैसला मुअत्तल करने के हुक्म में 22 फरवरी तक तौसीह कर दी। सीनियर कानूनदान मियां रजा रब्बानी और जाहिद अहमद एडवोकेट अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर। अदालती मुअव्वनीन और फरीकैन से आर्टिकल 63(1)H और नैब सेक्शन 15A पर दलाइल तलब। ईरान में पाकिस्तान की स्ट्राइक के दौरान हलाक कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्दों की तफसील सामने आ गई। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर बल असगर, बजर उर्फ सौगात शामिल हैं। दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन कलदम PLF के कमांडर फजल शेर उर्फ ताहिर ग्रुप का रुकन था। दोस्ता प्रोम सेक्टर में सिक्योरिटी इदारों पर मुतादिद हमलों में मुलविस रहा। दहशतगर्द असगर ने 2021 में पंचकोर में FC पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की थी। हलाक दहशतगर्द वजीर और बजर ने मार्च 2023 में पुल नाका पोस्ट पर 10 बम हमला किया था। और पंजाब में नमूनिया के वार 24 घंटे में मजीद 9 बच्चे इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 188 हो गई। एक दिन में 275 नए केसेस सामने आ गए। पेशावर में बड़ी आग। सदर मोबाइल मार्केट में लगी आग पर 10 घंटे बाद भी काबू पाया न जा सका।
درجنوں دکانیں جل گئیں. فائر بریگیڈ کا آگ پر 80% قابو پانے کا دعویٰ. فائر بریگیڈ کی 30 گاڑیاں، 4 باؤزرز اور 130 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. پاک فوج، ایئر فورس، کنٹونمنٹ بورڈ کی گاڑیاں بھی آگ بجھانے میں مصروف ہیں. عام انتخابات کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپرز کے ذریعے درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری دن. الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی نشستوں پر ووٹ کے لیے اہل افراد کو پوسٹل بیلٹ فراہم کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے NA 83 اور 50 ملتوی کرنے کا RO کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا. چیف الیکشن کمشنر کی دونوں حلقوں میں انتخابی عمل جاری رکھنے کی ہدایت. DRO نے الیکشن کمیشن کو بتایا تحقیقات سے معلوم ہوا آزاد امیدوار صادق علی کی موت 2 جنوری کو ہوئی تھی. نمبردار نے کہا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے میرے جعلی دستخط کیے گئے. چیف الیکشن کمشنر کی ڈپٹی کمشنر سرگودا کو سیکرٹری کے خلاف کارروائی کی ہدایت. نون لیگ PTI سے انتقام لے رہی ہے. ہم نے نون لیگ کا ظلم سہا ہے. جب کسی پر ظلم ہو تو خاندان پر کیا گزرتی ہے جانتا ہوں. نہیں چاہوں گا کسی کو بھی ایسے ظلم سے گزرنا پڑے. بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب. کہا PTI کے کارکن میرا ساتھ دیں، انتقام کی سیاست دفن کر دوں گا. پاکستان کو ان پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے. مجھے 4 نہیں صرف 1 موقع دے کر دیکھیں. پنجاب پر کبھی شوباز، کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے. ان کو سمجھائیں لاہور ان کا نہیں میرا ہے. مجھے موقع ملا تو وعدہ ہے 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کروں گا. امیر اور اشرافیہ سے اپنا حصہ واپس لیں گے. جو دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں وہ سر کاٹوں گا. پیپلز پارٹی کی ساہیوال میں سیاسی پاور شو کی تیاری. بلاول بھٹو خطاب کریں گے. شریفوں کے گڑھ میں بھٹو کی الغار. لاہور کی فضا جیے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھی. پیپلز پارٹی کا بڑا جلسہ. جیالوں نے خوب رنگ جمایا. بلاول بھٹو نے بہن آصفہ بھٹو کے ساتھ سٹیج پر انٹری دی تو شاندار استقبال ہوا. کامیاب جلسے پر بلاول بھٹو نے شکریہ لاہور کا ٹویٹ بھی کیا. اعتزاز احسن بھی اپنی پارٹی کے چیئرمین کے جلسے میں پہنچے. خطاب میں کہا پی میرے خون میں دوڑتی ہے، اسے مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. میں منحرف نہیں ہوا. دیکھیں میں چیئرمین بلاول اور آصفہ بھٹو کے ساتھ کھڑا ہوں. پی نوجوانوں کی پارٹی ہونی چاہیے. جلسے سے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور اور عوامی تحریک کے خرم نواز گنڈاپور نے بھی خطاب کیا. خالی باتیں کس نے کی، خالی دعوے کس نے کیے، جھوٹے الزام کس نے لگائے، انتقام کی سیاست کس نے کی اور اصل میں عوام کی خدمت کس نے کی. مسلم لیگ نون پہ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، لیکن کوئی چھوڑ کے نہیں دیا ہم نے. عوام کو پتا ہے کس نے کام کیا، کس نے انتقام لیا اور جھوٹ بولا. نون لیگ پر برا وقت آیا تو کسی لیڈر کارکن نے پارٹی نہیں چھوڑی. مریم نواز کا NA 119 میں انتخابی مہم کے دوران خطاب. کا نواز شریف کو نکال دے تو ملک میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. 2018 سے 22 تک نااہلی کا اثر پورے ملک نے دیکھا اور بھگتا. سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کی وجہ سے پورا ملک رو رہا ہے. عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانے میں نواز شریف کا ساتھ دے. اگلے 5 سال کا ایجنڈا بنا چکے ہیں. مسلم لیگ نون آج مانسہرہ میں میدان سجائے گی. نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے. MQM پاکستان کا باغ جناح کراچی میں پاور شو. خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر واپس آئے ہیں. نئی جنگ اور نئی صف بندی کرنے کا وقت آ گیا. ایک طرف ظالم حکمران، دوسری طرف مظلوم عوام ہیں. اہلیان کراچی نے قوم کی عزت رکھی. مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا بانی MQM نے 2 ارب میں پتنگ کا سودا کر دیا. پیپلز پارٹی لندن سے بائیکاٹ کال کے سہارے پر بیٹھی ہے. کہا بلاول وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے بڑے بھی MQM کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکے تو وہ کیسے بنیں گے. فاروق ستار بولے MQM کی دلہن کی طرح واپسی ہوئی ہے. نکاح ہو گیا، 8 فروری کو ولیمہ کھائیں گے. بلند بانگ جو دعوے ہیں اگر ان کی کوئی معاشی بنیاد نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکیں گے. 300 یونٹ بجلی کا یہ جو وعدہ کر رہے ہیں کیا یہ پورا بھی ہو سکے؟ کیا 300 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟
کیا معاشی مسائل اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں بلند و بانگ دعووں کے معاشی بنیاد نہیں تو اس کا فائدہ نہیں. جیسے ایک جماعت نے کہا تھا پی ٹی وی کو BBC بنا دیں گے اور پھر انہوں نے کیا کچھ کیا سب کو پتا ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. عام انتخابات جمعرات 8 فروری کو ہوں گے. بھی ہے ووٹ کو عزت دو، مجھے سلوگن سمجھ نہیں آ رہا. ووٹ کو عزت دو کا تو نہیں لگتا، ووٹ کو عزت دو وہ سائڈ لائن. اب جب مفاہمتی بیانیہ چل رہا ہے تو مفاہمت کی طرف چلے. تو اکنامک ایجنڈا، اب اکنامک ایجنڈے کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت آ گئی اس کو پھر سائڈ سٹیپ کرنا پڑتا ہے. آج کل مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے. نون لیگی رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے نون لیگ پہلے سخت پھر مفاہمت اب معاشی بیانیہ لے کر چل رہی ہے. معاشی بیانیے میں حالیہ 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی رکاوٹ ڈال رہی ہے. نواز شریف پی ڈی ایم حکومت کو تحلیل کرنا چاہ رہے تھے. پی ڈی ایم حکومت کے 5 ہفتے بعد پی ڈی ایم الیکشن میں جانے والی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی. مئی تک زر مبادلہ ذخائر بہتر تھے. بعد میں صورتحال خطرناک ہوئی. اسحاق ڈار کی مرضی ہوتی ہے کہ کون وزیر خزانہ بنے گا. اسحاق ڈار موجود ہو تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ کس کو وزیر خزانہ بنانا ہے. کراچی کے علاقے محمود آباد میں انتخابی مہم کے دوران قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی. صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 105 میں سیاسی کارکن انتخابی جلسے میں اسلحہ لہراتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے. علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا لیکن پولیس اب تک بے خبر. پولیس حکام کا کہنا ہے ویڈیو کب اور کس جگہ کی ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارت کو اکھنڈ ہندو ریاست بنانے کی جانب مودی سرکار کا بڑا اقدام. ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح. برطانوی نشریاتی ادارے نے اسے ہندوؤں کے ویٹیکن سے تعبیر کیا ہے. مندر سے 25 کلومیٹر دور ویرانے میں متبادل مسجد کی تعمیر اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں مسلمانوں کو مشکلات. بھارت سرکار مسلمانوں کی عبادت گاہ مٹانے کے درپے. تاریخی بابری مسجد کے بعد 150 سال پرانی سنہری باغ مسجد نشانے پر. نئی دلی میونسپل کونسل کے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے تحت ٹریفک بحالی کے نام پر مسجد کو گرانے کا نوٹس. مغلیہ دور کی سنہری باغ مسجد بھارت میں تسلیم شدہ ورثہ ہے. اس کی تاریخ آزادی پسند رہنما حضرت موہانی سے بھی جڑی ہے. استعمار مخالف جدوجہد میں بھی اس مسجد کی بہت اہمیت رہی ہے. اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پر پل سے نوجوان کی لٹکی لاش ملی. پولیس کا کہنا ہے متوفی کی شناخت عمر شہام کے نام سے ہوئی. نوجوان مردان کاٹلانگ کا رہائشی تھا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان نے خودکشی کی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. کرسٹن ہاکنز نے محسن نقوی کے عوام دوست اقدامات کو سراہا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا چلڈرن اسپتال اور جنرل اسپتال کا دورہ. جنرل اسپتال میں اپ گریڈیشن کے کاموں میں سست روی پر برہمی کا اظہار. لیبر فورس کی تعداد بڑھانے اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. غزہ میں اسرائیل کی ظلم و بربریت جاری. بمباری سے فلسطینی شہداء کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی. 62,000 سے زائد زخمی. اسرائیلی فورسز کی الشفا النصر اسپتال پر گولہ باری. جبالیہ خان یونس میں جھڑپوں کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں. چھاپہ مار کر متعدد نہتے شہریوں کو گرفتار کر لیا. غزہ میں 22 لاکھ فلسطینی خوراک اور دواؤں کی قلت کا شکار. اسرائیل غزہ میں بمباری اور زمینی آپریشن کے باوجود حماس کو تباہ کرنے میں ناکام. حماس کے پاس اب بھی کئی مہینوں تک لڑنے کے لیے گولہ بارود موجود ہے. امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق حماس اسرائیل پر بڑا راکٹ حملہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا حماس جنگجو اسرائیل کے کنٹرول والے علاقوں میں آزادانہ نقل و حرکت کر رہے ہیں.
کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش. ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر، لیاقت آباد، اسکیم 33، گلشن معمار اور دیگر علاقوں میں بادل برسے. ملک کے شمالی علاقوں میں بھی موسم شدید سرد. پنجاب میں دھند کے باعث 21 پروازیں منسوخ، 7 کو متبادل ایئرپورٹس پر اتارا گیا. دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت جرمنی شدید سردی کی لپیٹ میں. مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 90 تک جا پہنچی. برف باری سے سڑکیں بند، ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر. برطانیہ سے طوفان ایشیا کے ٹکرانے کے بعد ایمبر وارننگ جاری. جرمنی کا علاقہ فریورڈ نبرگ برف سے ڈھک گیا، شہری گھروں میں محصور. چین کے شہر ڈارونگ میں مٹی کے تودے گرنے سے 47 افراد دب گئے، 500 افراد کو بچا لیا گیا. چینی میڈیا کے مطابق تودے گرنے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا. مزید لوگوں کی تلاش جاری. صوبے میں خون جما دینے والی سردی برقرار. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ انتظامیہ نے پاکستانی اوپنر محمد حارث کو واپس بھیج دیا. محمد حارث پاکستان کرکٹ بورڈ کو چکمہ دے کر بنگلہ دیش چلے گئے تھے. پی سی بی کا سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر حارث کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ. حارث این او سی نہ ملنے کے باوجود لیگ کھیلنے ڈھاکہ گئے تھے. ہاکی اولمپک کوالیفائرز. پاکستان پیرس اولمپکس میں جگہ بنانے میں ناکام. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے دی. پاکستان ہاکی ٹیم تیسری بار اولمپکس میں کوالیفائی نہ کر سکی. اور سعودی عرب نے قزقستان کو ہرا کر ایشین فٹ بال کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی. سعودی ٹیم نے میچ کے دونوں ہاف میں 1-1 گول کیا. قزقستان کا کوئی کھلاڑی گیند جال میں نہ پہنچا سکا. 2-0 سے شکست ہوئی.